अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। अमरीकी सदर ट्रंप और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की मुलाकात के दौरान हुई तू मैं पूरी दुनिया में बहस का मौजू बनी हुई है। किसका मौक़िफ़ दुरुस्त था? ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन ने ना कि रूस ने जंग शुरू की। उन्होंने यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को आमिर करार दिया, ना कि व्लादिमीर पुतिन को। महज एक माह के अंदर ट्रंप अमरीकी खारिजा पॉलिसी में हैरान कुन तब्दीलियां कर रहे हैं। ट्रंप के हालिया इक़दामात से एशिया, लातीनी अमरीका ही नहीं बल्कि यूरोप में अमरीकी इत्तेहादी भी बेचैनी का शिकार हो गए हैं। ट्रंप कई बार दूसरी जंग अजीम के बाद के आलमी सिक्योरिटी ढांचे, नेटो और यूरोपीय यूनियन की अहमियत पर शक का इजहार कर चुके हैं। ट्रंप की पॉलिसीज बैनुल अक़वामी निज़ाम के मुस्तक़बिल पर संगीन शुकूक व शुबहात पैदा कर रही हैं। उनकी टैरिफ पॉलिसीज के बायस अमरीका की चीन, मैक्सिको और कनाडा के साथ तजारती जंग शुरू हो चुकी है, जबकि पेरिस माहौलियाती मुआहदे और आलमी इदारा सेहत से इनखला ने आलमी ताउन को नुकसान पहुँचाया है। ट्रंप की पॉलिसी से तमाम ममालिक मुतासिर होंगे, क्योंकि रियासतों और दीगर बड़े बैनुल अक़वामी अनासर के दरमियान ताल्लुकात बाहम जुड़े होते हैं। आलमी निज़ाम किसी खास रियासत में ताकत की तकसीम पर मुनहसर होता है, लेकिन अगर एक गालिब ताकत की दाखिली सियासत में बहुत ज़्यादा तगय्युर आ जाए तो किसी भी पेशगोई का इम्कान ख़त्म हो जाता है। जदीद रियासती निज़ाम से पहले आलमी नज़्म अक्सर ताकत और फतूहात के ज़रिए कायम किया जाता था। दूसरी जंग अजीम के खात्मे के बाद अक़वाम मुत्तहिदा, आलमी बैंक, IMF के क़याम ने 20वीं सदी में इदारा साजी के अहम मराहिल मुकम्मल किए। चूँकि अमरीका गालिब ताकत था, इसलिए 1945 के बाद का दौर अमरीकी सदी कहलाया। 1991 में सर जंग के इख्तिताम ने आलमी सतह पर ताकत की एकतरफा तकसीम को जन्म दिया। उसी दौर में अमरीकी सदर जॉर्ज बुश सीनियर की तरफ से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की इस्तिलाह सामने आई, जिसका असल मकसद दुनिया में अमरीकी असर और रसूख में मजीद इजाफा था। अब अमरीका की अंदरूनी सूरत हाल तेजी से तब्दील हो रही है। ट्रंप जैसे पॉपुलिस्ट सियासतदान की कामयाबी इस बदलती सूरत हाल का सबसे बड़ा सबूत है। कई तज्जियाकारों का मानना है कि अमरीकी आलमी निज़ाम पहले ही ज़वाल पजीर है, लेकिन ट्रंप की पॉलिसीज इस ज़वाल को मजीद तेज़ कर सकती हैं। मौजूदा सदी में आलमी ताकत की तकसीम में एक और तब्दीली आई, जिसे एशिया का उरूज कहा जा रहा है। अब एशिया आलमी इक़्तिसादी तरक्की का मरकज़ बन रहा है, जबकि यूक्रेन रूस जंग में ट्रंप की पॉलिसी के बायस मगरबी यूरोप भी अमरीका के हिसार से निकल सकता है। वो यूरोप जो 1945 से बड़ी पॉलिसीज में अमरीका की लाइन पर ही चलता रहा। यूं ट्रंप दौर में अमरीका की बैनुल अक़वामी पोजीशन और इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात गैर यकीनी की सूरत हाल में दाखिल होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि एक पॉपुलिस्ट, खारजा अमूर की गहराइयों का इदराक न रखने, मुताले से महरूम और मुकम्मल तौर पर गैर सियासी पस मंजर रखने वाले अमरीकी सदर ट्रंप के दौर में आलमी निज़ाम में बड़ी तब्दीलियां सामने आ रही हैं, या क्या कुछ मुमकिन हो सकता है? इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान, रजा रूमी और इफ्तिखार अहमद। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। ट्रंप पॉलिसीज के असरात, टैरिफ वॉर, दाखिला और खारजा पॉलिसीज पर पॉपुलिस्ट सोच, हरीफ ही नहीं हलीफ भी दूर होने लगे। पोस्ट वर्ल्ड वॉर, सर जंग का खात्मा, पोस्ट 9/11, क्या आलमी निज़ाम में एक बार फिर बड़ी तब्दीली आने जा रही है? शहजाद चौधरी साहब, क्या रीड करते हैं गुज़िश्ता महीना डेढ़ महीना से जिस तरह के इक़दामात ट्रंप ने लिए और वो खुलकर एक्सप्रेस कर रहे हैं खुद को, आपके ख्याल में वाकई किसी नए दौर का आगाज़ होने को है? इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका का मकाम दुनिया के अंदर एक बहुत बड़े और अहम मुल्क का है, जिसने कि जो मालियाती निज़ाम या ये जो सिक्योरिटी का निज़ाम कायम किया 1945 के बाद, उसकी बुनियाद पे दुनिया तकरीबन उन लाइंस पे इस्तवार हो गई और वो निज़ाम लेके अभी तक वो चलते रहे। लेकिन ट्रंप को आज के दौर के अंदर, आज के हालात के मुताबिक किसी भी तरीके से कसूरवार ठहराना मुकम्मल तौर पर गलत होगा। हाँ, आप ये कह सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं कि क्या ट्रंप वो आज के ज़माने में वो शख्सियत है जो कि शायद आइंदा के लिए जो निज़ाम तय होना चाहिए या जो निज़ाम बनना चाहिए उसके बनाने की अहलियत रखता है या नहीं रखता। उसके ऊपर सवालात ज़रूर उठाए जा सकते हैं और उसके अंदर मुश्किलात नज़र आती हैं जब आप वो बात करते हैं। जहाँ तक देखिए, आप जिन चीज़ों को कह रहे हैं कि जिनकी बुनियाद बना के हम ये कह रहे हैं कि ट्रंप मेरे ख्याल में पॉपुलिस्ट मेजर्स नहीं ले रहा, ट्रंप रियलिस्टिक मेजर्स ले रहा है। और रियलिस्टिक मेजर्स इसलिए कि वो ढकोसला जो कि 1945 के बाद से अब तक दुनिया को लेके अब तक कायम था, हालांकि पिछले 20-25 साल के अंदर दुनिया की हैयत और शक्ल बहुत तेजी से तब्दील हुई। पहली बुनियादी तौर पर देखिए, इकोनॉमी, दुनिया भर की इकोनॉमी में तब्दीली आई। इकोनॉमी नए बेसिस के ऊपर, नए लाइंस पे इस्तवार हुई है। उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। उसके अंदर उस टेक्नोलॉजी की वजह से जो माशी तब्दीलियां आई हैं वो बहुत बड़ी तब्दीलियां हैं। फिर एक मुल्क जो कि गालिबन 2000 के बाद आपको एक सोल सुपर पावर नजर आता था अमेरिका, अब वो अकेला नहीं रहा। अब आपको चीन एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरता नजर आता है। तो जहां पर यूनिपोलर
دنیا تھی وہاں سے ملٹی پولر دنیا بننا شروع ہو گئی. 3-4 ایسے ہدف بننا شروع ہو گئے اور ابھی اور کچھ اور تیزی سے اوپر آئیں گے. ہندوستان کو یاد رکھیے ابھی نہیں لیکن آنے والے شاید 20-25 سال کے اندر ہندوستان اس جگہ پہ پہنچ ہوگا جہاں پر اس کے اثرات بھی دنیا بھر میں یا کافی جگہوں پہ پھیل جائیں گے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی بنیاد پہ نیا نظام دینے کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے. مائکرو پروسیسرز جو چپس ہیں جس طریقے سے کہ ان کی ضرورت ہے, اس وجہ سے وہ ریئر ارتھ میٹلز کی بات کرتا ہے جب وہ یوکرین کی بات کرتا ہے. لیکن یہ بات صحیح ہے اپنے طور پہ کہ جو زیلنسکی کے ساتھ جو معاملہ ہوا, زیلنسکی نے بھی پاگل بنایا ہوا تھا اس سارے معاملے کے. پچھلے تقریباً 6.5 سال سے زیلنسکی ایک ایسی جنگ میں ہے جس کے اندر کہ امریکہ اور یورپ پورے کا پورا چاہ رہا تھا کہ وہ روس کو آپس میں ان کے ساتھ الجھا کے رکھے. روس کو وہ الجھانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ چین کے ساتھ اپنا کوئی کسی طرح سے مل کے ایک بڑی پاور نہ نظر آ جائے امریکہ کے سامنے. ادھر سے روس کو کمزور کیا جائے, ادھر سے چین کو اکیلا کیا جائے, اور پھر چین کو اکیلا کرنے کے بعد معاملات کو درست کیا جائے امریکہ کے ساتھ مل کے, چاہے وہ اچھی بنیادوں پہ ہیں یا ساؤتھ چائنا سی کے اوپر پریشر دینے کے بعد کہیں نہ کہیں پہ کچھ لے اور دے کی بنیاد پہ تھا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اتنی مشکل ڈائنامکس ہیں آج کی دنیا کے اندر, لیکن کیا ٹرمپ وہ آدمی ہے جو کہ ان کو ٹھیک کر پائے گا یا نہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ اس کی سوچ معاشی حد تک بالکل درست ہے. یوکرین کی جنگ بند کرنا ایک بہت اچھا اور امپورٹنٹ ہدف ہے جس کے پیچھے وہ پڑا ہے, اور اللہ کرے وہ کر لے کیونکہ اس کا فائدہ صرف اس کو پہنچے گا, دنیا کو بھی پہنچ سکتا ہے لیکن اس کو ضرور پہنچے گا. اور اس کے بعد پھر جو ایک نئی ریس سٹارٹ ہوگی مائکرو پروسیسرز چپس کی اور اس کے بعد اے آئی کی طرف, وہ اس پہ بھی وہ جو پیچھے رہ گیا اس کو کیچ اپ کرنا چاہتا ہے اور پھر چین سے آگے جانا چاہتا ہے. شہزاد صاحب, جسے آپ امریکہ کے یا ٹرمپ کے ریئلسٹک میئرز کہہ رہے ہیں, کیا یہ امریکہ کو آئسولیشن ٹائم کی طرف لے جائیں گے جیسے امریکن ہسٹری میں رہا یا نہیں؟ دیکھیے سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ اکیلے رہنا یا ایک نظام کو تشکیل دینا. جب 1945 کے بعد امریکہ اکیلا تھا, وہ ساری دنیا پہ حاوی ہو گیا تھا. اس اکیلے ملک کے لیڈرشپ نے ایک ایسا نظام وضع کیا جس پہ ساری دنیا لائن میں اس کے پیچھے لگ گئی اور اسی نظام کو لے کے آج تک چلتے بنے. لیکن اب جیسے میں نے کہا کہ ملٹی پولر ورلڈ ہے جہاں پہ چین بھی ہے, جہاں پر اور طاقتیں اوپر آ رہی ہیں, جہاں پر یورپ کی اپنی پہچان ہے, یہ تمام ملکوں کو, روس کی اپنی بہت امپورٹنٹ پہچان ہے. تو جب آپ ان تمام 3-4 پاور سینٹرز کو دیکھتے ہیں تو ان سب کو مل کے آئندہ کے لیے جس میں بایو میڈیکل بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں, اے آئی ہے, اے آئی اسسٹڈ میڈیکل چیزیں ہیں, کیا انسان اپنی شکل کے بہت سارے کلونز بنا پائے گا, اس کو روکنا ہوگا کسی حد تک. تو یہ تمام چیزیں کسی نہ کسی ضابطے کے تحت لانے کی ضرورت ہوگی جو وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک یہ مل کے نہیں بیٹھیں گے. تو آج کی جو ضرورت ہے وہ مل کے بیٹھنے کی ہے, نہ کہ اپنے علیحدہ سائلوز میں رہنے کی ہے. اور اگر امریکہ نہیں کرے گا تو یہ یقین رکھیں کہ چین, روس اور باقی ممالک جو 2-4 بڑے ہیں وہ ضرور مل کے اس قسم کا ایک ضابطہ ضرور وضع کریں گے. تو امریکہ خود علیحدہ رہ جائے گا اس چیز کے اندر. ٹھیک ہو گیا. زیغم صاحب, یہ جو اوول آفس میں ملاقات رہی, کسی حکمران کو تاریخ میں حالیہ تاریخ میں ایسا سلوک نہیں کرنا پڑا ہے. ٹرمپ ایک کامیاب بزنس مین ہے, سیاسی مدبر نہیں ہے. وہ کس لیے ناراض ہیں؟ یوکرین سے معدنیات کے حصول کی وجہ سے, $350 ملین کی وجہ سے, یا پیوٹن کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا رہے ہیں ٹرمپ؟ اقبال نے کہا تھا نا کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفادات. یوکرین کو پھنسایا بھی امریکہ نے ہے اور اب حکم بھی امریکہ کا ہے اور پھر جرمانہ بھی امریکہ کو دینا پڑے گا. ابھی پچھلے ہفتے امریکہ کے بہت مشہور دانشور اور دنیا کے بہت مشہور مانے ہوئے اکانومسٹ ہیں جیفری سیکس, انہوں نے یورپین یونین میں کوئی 1.5 گھنٹے کا خطاب کیا جو پوری دنیا میں ابھی تک سنا جا رہا ہے. انہوں نے ایک کوٹ دیا ہینری کسنجر کا. اس تقریر میں, اس خطاب میں, ایڈریس میں ہینری کسنجر نے کہا تھا کہ امریکہ کا دشمن ہونا خطرناک ہے لیکن امریکہ کا دوست ہونا تباہ کن ہے. تو اس تباہی کا جو شکار ہے وہ ہوا ہے یوکرین. آپ یہ دیکھیے 1990 میں جب جرمنی یونائٹ ہوا تھا تو اس وقت امریکہ نے وعدہ کیا تھا سوویت یونین سے کہ ایسٹ ورڈ ایکسپینشن نیٹو کی نہیں ہوگی, نیٹو جہاں ہے وہیں رہے گا. پھر وہ چلے گئے 2004 تک 10 جو ایسٹ یورپ ملک ہیں ان کو وہ نیٹو میں لے آئے, اور اب یہ بات جاتے جاتے پہنچ رہی تھی یوکرین میں جو رشیا کی ریڈ لائن ہے. رشیا نے آفرز کی, رشیا نے سیکیورٹی کے اگریمنٹ رکھے, کوشش کی, نہیں مانے. جنگ شروع ہوئی تو 5 دن کے اندر 5ویں دن
तुर्की माहिदा करवा चुका था तकरीबन यूक्रेन और रशिया का। बोरिस जॉनसन साहब लंदन से फ्लाई करके पहुंचते हैं, कहते हैं शेयर बनो, पैसे भी आएंगे, हथियार भी आएंगे, लड़ो। और अमेरिका ने भी पैसे दिए, और अब अमेरिका वही कहता है कि अब पैसे हमारे वापस निकालो, जो पैसे तुम्हें दिए थे। अब हमारी जंग में दिलचस्पी नहीं है। जो जंग में इमदाद दी थी वो इसलिए नहीं दी गई थी कि कर्ज है, वो इमदाद के तौर पर दी गई थी। जो इमदाद दी गई थी अब उसको कहते हैं अब उसके हमारा हिसाब निकालो। अब हिसाब नहीं निकालेंगे तो क्या करेंगे? क्योंकि इस वक्त अमेरिका की जो सिक्योरिटी के हिसाब किताब हैं वो बदल चुके हैं। देखिए, जेफरी सैक्स ने एक और भी बड़ी दिलचस्प बात की, ये मेरे ख्याल किसी और जगह की है, उस तकरीर में नहीं। वो कहते हैं अमेरिकी सदर जब जाते हैं तो उनके पास बड़े रंग बिरंग आइडियाज़ होते हैं, लेकिन जब वो पहुंचते हैं दफ्तर में तो जो फैसला कुन किरदार होता है वो काले सूट और नीली टाइयों वालों का होता है। और इससे उनकी मुराद है अमेरिका की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट। देखिए, जो भी ट्रंप ने पिछले दौर में किया वो भी अमेरिका की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया था। अगर ऐसा ना होता तो ट्रंप के जाने के बाद कोई चीज़ रिवर्स भी हुई होती, एक चीज़ भी रिवर्स नहीं हुई। जो जो ट्रंप करके गया था वो कंटिन्यू रहा। और अब भी जो हो रहा है ये अमेरिका की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की कंसिडर्ड ओपिनियन है, सोची समझी ओपिनियन है कि दुनिया बदल गई है और अब हमें एडजस्ट करना एक नए हकायक के साथ। शायद दूसरा सदर को इतनी हिम्मत ना करता, ये सदर ऐसा है जो आसानी से इतनी बड़ी तब्दीलियों का बोझ उठाने को तैयार है, जिम्मेदारी करने को तैयार है। देखिए, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर तो बदल गया। सही। मैं 3 बातों में सिर्फ बयान कर दूंगा। चौधरी साहब ने बहुत अच्छी तरह इसको बयान कर दिया, मैं इसको समेट दूंगा अपने हिसाब से। देखिए, यूएस ग्लोबल लीडरशिप अब नहीं चल सकती। अमेरिका उसका वज़न उठाने को, उसका माशी वज़न उठाने को, जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि अब ये मल्टीपोलर वर्ल्ड बन चुकी है। और जब कोई भी एम्पायर की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती तो फिर वो नेशन स्टेट बन जाती है, वो कौम बन जाती है। हमने बार बार देखा है। बिल्कुल। उस्मानी भी जब थक गए थे जब, तो फिर वहां टर्किश नेशनलिज्म आ गई थी। सही। और अब जब अमेरिकी भी थके हैं तो वो अमेरिकन नेशनलिज्म की तरफ जा रहे हैं। वो राइज ऑफ नेशनलिज्म है, जिसका मतलब है अमेरिका फर्स्ट, कि अब हमारी तमाम तर जोर, तवज्जो, सरमाया सब कुछ खुद अमेरिका पर होगा। अमेरिकन नेशनलिज्म होगी, हम ट्रेड वार्स करेंगे, 1 to 1 बातें करेंगे, ट्रेड पर तवज्जो हमारी होगी, अपने मफादात पर होगी। लिबरल इंटरनेशनलिज्म गया, ठीक है जी, और उसकी जगह आ गई ग्रेट पावर गेम। और तीसरी चीज़ है मिडल ईस्ट पर, कि फ़लस्तीनी भी गए, अब सुलह कराओ इसराइलियों की और अरबों की। ये 3 बड़े एलिमेंट्स हमें उनकी नए ऑर्डर की नई पॉलिसी के नजर हो गया जी। रज़ा रूमी साहब, ये जिस नए ऑर्डर की बात कर रहे हैं, यूक्रेन की मदद रोक दी गई, वो मुकम्मल तौर पर यूरोप के रहमो करम पर है। जो अब यूरोप है वो रूस के सदियों के तौसीस पसंदाना अज़ाइम को उस तरह से नहीं रोक पाएगा। ट्रंप की पॉलिसी क्या रूस को मशरकी यूरोप तक एक्सटेंड करने के लिए दावत नहीं दे रही है? आयशा, यही बात जो है इसका बहुत तस्करा हो रहा है अमेरिका में भी, और जो ट्रंप के मुखालिफिन है वो यही कहते हैं कि ट्रंप ने रूस की जो है हिमायत कर रहे हैं और पुतिन की हिमायत कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये खदशात बहुत एग्जैजरेटेड है। पहली तो ये बात है कि रूस का ये पहले से मौक़िफ़ रहा है जब से कोल्ड वॉर ख़त्म हुई, और रूस का यही कहना था कि आप हमारे बॉर्डर्स तक नेटो को मत लाएं, और ये कि यूक्रेन और इस तरह की जो रियासतें हैं वो नेटो का हिस्सा नहीं बनेंगी, वो एक तरह से बफर रहेंगी मगरिबी जो अलायंस है और रूस के दरमियान। लेकिन जब ये हुआ यूक्रेन वाला मामला सारा, और जब ये नेटो में शामिल करने की बात हुई, तो उसके बाद फिर रूस ने ये रिएक्ट भी किया। रूस की जारहियत पे तो कोई सवाल जो है वो हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, मगर ये कि अमेरिका के अंदर जो है इस वक्त जो एक पॉपुलिज्म की वेव है, और जिस तरह से ट्रंप के बहुत सारे जो मामलात और पॉलिसीज को तायद हासिल है, उससे यही साबित होता है कि अमेरिकी अवाम भी ये चाहते हैं कि जो बाहर की कॉन्फ्लिक्ट्स हैं दुनिया के, उसमें कम से कम अमेरिका की शमूलियत हो, और अमेरिका के अंदर जो मसाइल हैं उन पर तवज्जो दी जाए। अमेरिका के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, कसाद बाजारी, इसके अलावा जो है एक अनसर्टन फ्यूचर जो बहुत से लोगों को दिखाई देता है, वो ट्रंप ने उन तमाम मामलात को
جو ہے اپنے الیکشن کیمپین میں بھی اٹھایا، اسی کی بنیاد پر ووٹ حاصل کیے، اور اب وہ ان کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں اسی حساب سے کہ جو ان کی سپورٹ بیس پسند کرتی ہے. اور اس میں ظاہری بات ہے کہ آئسولیشنزم آپ نے تاریخی طور پر دوسری جنگ عظیم سے پہلے امریکہ کی پالیسی تقریباً اسی طرح تھی کہ وہ دنیا کے جو دیگر کانفلکٹس ہیں ان سے دور رہے گا. یہ پچھلے 80 سالوں میں انہوں نے ٹھیکیداری کر لی دنیا کی، اور اب اس کی جو معاشی قیمت دیکھ کر وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں. اور میرے خیال سے کہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. دراصل یہ ایک حقیقت پسندانہ سوچ بھی ہے کہ دنیا میں چین کی ابھرتی ہوئی قوت کی وجہ سے اب یہ امریکہ کا سول سپر پاور سٹیٹس نہیں رہا. اب آنے والے سالوں میں، اور سب کو یہ معلوم بھی ہے کہ چین طاقت کا ایک بہت بڑا عالمی مرکز آلریڈی بن چکا ہے، لیکن اور بھی بنے گا. پہلے تو ٹریڈ وغیرہ میں اس کا سکہ چل رہا تھا، اب ٹیکنالوجی میں بھی وہ آگے آیا ہے. تو یہ ایک طرح سے اعتراف بھی ہے، اور ٹرمپ کی شاید یہی پالیسی ہے کہ اس طرح کی ملٹی پولر ورلڈ میں اپنے اپنے سفیئرز آف انفلوئنس جو ہیں ان کو طے کر لیا جائے. تو یہ والا ہے معاملہ. لیکن جس طرح سے انہوں نے زیلنسکی کے ساتھ کیا اوول آفس میں ٹی وی کیمراز کے سامنے، وہ بھی ایک بہت ہی عجیب و غریب جسے کہنا چاہیے عالمی منظر نامے کے اوپر وہ میٹنگ رہی ہے، کیونکہ کبھی اس طرح ہوا نہیں. اس طرح کی شاید ٹرمپ کے انداز ایسے ہی رہے ہمیشہ. جی، ٹرمپ کے انداز رہے. اور کل جو انہوں نے تقریر بھی کی کانگریس میں، وہاں بھی انہوں نے یہی باتیں دہرائی. لیکن جو اچھی بات انہوں نے کہی، اور اسی لیے آج ذرا ٹرمپ کو تھوڑا سا جسے کہنا چاہیے میں مارجن دے رہا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا جو داعش لیڈر گرفتار کر کے دیا. جی، داعش کے وہ سربراہ کو گرفتار کیا جو کہ اللیجڈلی ملوث ہے. پاکستان نے ان کا مطالبہ تو فوراً تسلیم کر لیا. آپ کی اسی گفتگو کو آگے لے کے چلتے افتخار صاحب، جو امریکہ نے کوئی پاکستان کے پاس نئی حکومت نے آتے اپنا ایک مطالبہ رکھا، وہ پاکستان نے ہیلپ آؤٹ کیا. اس میں اس وقت چین، بھارت، جنوبی امریکہ یا پھر مڈل ایسٹ، یورپی ممالک اپنے مفادات بچانے کی کوششوں میں ہیں ٹرمپ کی پالیسیز کو لے کر. کیا پاکستان کو بھی کسی قسم کے ہوم ورک کی ضرورت ہے؟ پاکستان تیار ہے؟ قطعی طور پہ ہمیں کسی ہوم ورک کی ضرورت نہیں، نہ ہی ہم نے کبھی سوچا، اور نہ ہی ہماری وزارت خارجہ کے بابوؤں کا یہ مقصد ہے، اور نہ ہی ان کو اس کی پرواہ ہے. آپ کے سوال آتے ہیں ٹیرف وار شروع ہو گئی ہے. کینیڈا نے بھی ٹیرف کا جواب ٹیرف سے دینا شروع کر دیا ہے. دوسرا سوال آپ کا ہے داخلی اور خارجہ پالیسیوں پر پاپولسٹ سوچ. وہ بالکل یہ میرا دوست بتا رہا تھا، اس کے نتیجے میں پاپولسٹ سوچ پہ ووٹ تو مل گیا، لیکن جو مہنگائی، بے روزگاری جو بڑھ گئی ہے، اس کا بھی اب اندازہ 1 مہینے کے اندر ہی امریکہ کے اندر ہونے لگ گیا ہے. ایک بڑا خوفناک نعرہ امریکہ میں انٹروڈیوس ہو رہا ہے کہ سب سفید ایک ہیں. نو دس ول بی اے ویری ڈینجرس سلوگن، جس کو ٹرمپ اور ٹرمپ کے ساتھی وہاں پہ کھل کے سپورٹ کر رہے ہیں. اور اس کا کیا انجام ہوگا پوری دنیا کے اندر، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا. حریف ہی نہیں، حلیف بھی دور ہونے لگے. صاف ظاہر ہے کہ جو حرکت اس نے کی ہے، اس کے جواب میں یورپ کے ممالک نے جو رد عمل کا اظہار کیا اور کھل کے کیا، وہ آپ کے سامنے ہے. اور انہوں نے اس رویے کو پسند نہیں کیا. کسی کو انسلٹ کرنا، کسی کی توہین کرنا، یہ امریکہ کی جو تاریخ ہے پہلی مرتبہ ایسے ہوا کہ اس صدارتی کمرے میں کسی کی اس طریقے سے انسلٹ کی گئی ہو. اور یہ سب پلان تھی، یہ منصوبے کے ساتھ کی گئی. دا رول آف دا وائس پریزیڈنٹ نے جو بار بار مداخلت کر رہا ہے، جس کو انگیخت کرنا کہتے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہے. اور شاید امریکن کسی موقع پہ اس صورتحال سے اپنے آپ کو شرمندہ بھی محسوس کریں جو آج ان کے پاپولسٹ لیڈر نے کیا ہے. آپ کا اگلا سوال ہے کہ پوسٹ 9/11، بالکل پوسٹ 9/11 کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں، اور میرے دوستوں کا کہنا ہے کہ دنیا کے اندر ایک ملٹی پولر ورلڈ کا کانسیپٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے، اور ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں. کیا آپ کا اگلا سوال ہے کہ کیا عالمی نظام میں پھر بڑی تبدیلی آ رہی ہے؟ میں بڑا کلیئر ہوں. مجھے محسوس ہوتا ہے کہ امریکہ ول لوز جو یہ سپر پاور ہماری حماقتوں سے بننی تھی، جو پاکستان کی ایک خاص قسم کی قیادت کی وجہ سے روس کو ڈیفیٹ کر کے درائے آمو سے پیچھے پھینکا گیا تھا، وہ دور اب ختم ہونے والا ہے.
اور یہ جو امریکہ کو سپر پاور بنایا گیا تھا یہ دور بھی ختم ہو جائے گا. اور یہ ایسا مجھے ممکن نہیں آتا کہ امریکہ دنیا کی سپر پاور رہے گا. چین کو سرکل کرنے کے لیے کیا پاکستان استعمال ہوگا؟ کیا چائنا کے قریبی ممالک استعمال ہوں گے؟ یہ ہے وہ سوال جس کا جواب آنے والے وقتوں میں ٹھیک ہو گیا جی. ایک بریک لیتے ہیں. بریک سے تو ہم بات کریں گے دہشت گردی اور اس کے اثرات پر. اس بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بنو چھاونی پر فتنۃ الخوارج کی جانب سے کیے گئے حملے پر ISPR نے بتایا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے فتنۃ الخوارج کے حملہ آوروں کی بنو چھاونی میں دراندازی کی کوشش ناکام بناتے ہوئے تمام 16 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا. جھڑپ میں 5 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا. مایوس دہشت گردوں نے بارود سے بھری 2 گاڑیاں چھاونی کی دیوار سے ٹکرائیں. واقعے میں 13 معصوم شہری شہید اور 32 زخمی ہو گئے جبکہ ایک مسجد اور عمارت شدید متاثر ہوئی. بہادر جوانوں نے پیشہ ورانہ مہارت سے حملہ آوروں کا مؤثر مقابلہ کیا. حملے کی منصوبہ بندی اور قیادت افغانستان میں موجود خارج سرگنوں نے کی. خفیہ اطلاعات سے واضح طور پر ثابت ہوا ہے کہ اس حملے میں افغان شہری ملوث تھے. ISPR نے مطالبہ کیا ہے کہ افغان عبوری حکومت اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکے. پاکستان اپنی سرحدوں کے بارے میں آنے والے خطرات کے خلاف ضروری اقدامات اٹھانے کا حق محفوظ رکھتا ہے. اس سے پہلے جمعے کو نوشہرہ میں دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک کی جامع مسجد میں خودکش دھماکے میں جمعیت علماء اسلام سین کے سربراہ مولانا حامد الحق سمیت 8 افراد شہید ہوئے تھے. کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ کے مطابق خیبر پختونخوا میں 2024 میں دہشت گردی کے 636 واقعات ہوئے جبکہ 2023 میں دہشت گردی کے 631 واقعات رونما ہوئے تھے. 2024 میں 6 خودکش حملے اور 113 بم دھماکے ہوئے. 142 پولیس اہلکار شہید ہوئے. دہشت گردوں کی فائرنگ سے 133 شہری شہید ہوئے. گزشتہ سال دہشت گردوں کے خلاف 2981 آپریشنز کیے گئے جن میں 739 دہشت گردوں کو گرفتار اور 246 کو ہلاک کیا گیا. گرفتار دہشت گردوں میں انتہائی مطلوب 29 دہشت گرد بھی شامل تھے. موجودہ سیاسی اور عسکری قیادت فتنۃ الخوارج کے خاتمے کے لیے مکمل طور پر سربکف ہے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف شہداء کی میتوں کو کندھے بھی دے چکے ہیں اور دن رات اس ناسور کے خاتمے کے لیے سرگرم بھی ہیں. خیبر پختونخوا میں ہونے والی حالیہ دہشت گردی کو ماضی میں اختیار کیے جانے والی غلط پالیسی کا نتیجہ قرار دیا جاتا ہے. ایسے میں سوال یہی ہے کہ ماضی کی غلط پالیسیز کے ادراک اور فتنۃ الخوارج کے سرکوبی کے لیے کیے گئے بھرپور اقدامات کے حتمی مقاصد کب تک حاصل ہو پائیں گے. پینل کے سامنے اسی پر سوال رکھیں گے. خیبر پختونخوا میں بڑھتی دہشت گردی، خارجی عوامل تسلیم شدہ. خیبر پختونخوا کے اندرونی سیاسی، سماجی، معاشی اور جغرافیائی عوامل کا کتنا دخل؟ شہزاد چوہدری صاحب، کوششیں بھی جاری ہیں اور یہ بھی پتہ ہے کہ کہاں پر کیا غلط ہوا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اور کون سے فیکٹرز ہیں جو یہ سب چیزیں اور یہ معاملات دہشت گردی سے جڑے کنٹرول میں نہیں آنے دے رہے ہیں، جنہیں گراؤنڈ فیکٹرز کہا جا سکتا ہے کہیں نہ کہیں؟ عائشہ، جب راہ راست مکمل ہوئی تھی نا، جو کہ پہلا آپریشن تھا جو کہ جنرل کیانی کے زمانے میں ہوا، تو ضرب عزم اس وقت تک اس کا جو پلان ہے مکمل کر دیا گیا تھا کہ اگلا مرحلہ شمالی وزیرستان سے نکالنے کا ہے. ان لوگوں کو کہا گیا، اور مجھے معلوم ہے، ذاتی طور پر جانتا ہوں میں، یہ کہا گیا کہ 3 ہفتے کا آپریشن ہوگا. وہ 3 ہفتے کا آپریشن اس نے 3 سال لیے ضرب عزم. تو اس پہ ٹائم لائن کسی بھی چیز پہ دینا بہت مشکل ہوتا ہے، خاص طور پہ اس نوعیت کی جنگ میں جس میں پاکستان الجھا ہوا ہے. پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات، یہ رمضان کے مہینے میں یہ جو معاملات ہیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہوئے. ہر رمضان میں اس حد تک کہ جہاں شروع ہوا تھا معاملہ FC کے جوانوں پہ اسلام آباد کے بالکل بیچ میں حملہ کیا گیا افطار کے وقت. اس کے بعد سحری اور افطار کے اوقات کو استعمال کیا جاتا رہا، جس میں پشاور میں حساس ادارے کے دفتر پہ حملہ ہوا، باقی حملے ہوئے، اور آج یہ بنو کا. تیسری بات، بنو کینٹ اور بنو لکی مروت اور بنو کینٹ اور DIK کو بہت دور نہیں ہے، اور پھر یہ وزیرستان سے بالکل قریب ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وزیرستان کے اندر جو لوگ تھے وہ اب وہاں سے باہر نکل کے لکی مروت اور بنو تک پہنچے ہوئے ہیں. اسی وجہ سے یہاں پر حملے بہت زیادہ ہو رہے ہیں. چوتھی بات کہ ہمارے بیچ میں لوگ موجود ہیں. یہ کوئی باہر سے اتنی بڑی قوت کبھی نہیں لا سکتا، چاہے پلاننگ باہر ہوتی ہو، لیکن کرنے والے ہمارے اندر موجود ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کا سوال کہ کیا یہ صوبائی سطح پر یا کسی بھی سطح پر اندرونی طور پر کمزوریاں ہیں، 100% کمزوریاں ہیں. یعنی وہ صوبہ جو محسوس نہیں کر رہا کہ اس کی مکمل لا انفورسمنٹ کو کسی ایک مربوط نظام کے تحت اپلائی کرنا ہے، اور اس صوبے کو کرم کا معاملہ ختم کر کے اس کی نظر باہر کی طرف ہونی چاہیے. جب تک وہ ہم استعمال تو کہتے ہیں کہ شیشہ پلائی ہوئی دیوار، شیشہ پلائی ہوئی دیوار بنتی ہے جب اندر ڈیپتھ ہو، اس کے ڈیپتھ کے اندر مطلب سکون اور سلامتی ہوگی تو پھر وہ شیشہ پلائی ہوئی دیوار بنے گی. تو اس وقت مجھے وہ سنجیدگی
جو کہ خیبر پختونخوا کی صوبائی ایلیمنٹس کے پاس ہونی چاہیے وہ نظر نہیں آتی. اور خاص طور پر اندر جو ہمارے لوگ بیٹھے ہیں، سلیپر سیلز ہیں، باقی لوگ ہیں، ان کو ختم کرنا ہماری انٹیلیجنس اور ہمارے باقی اداروں کا کام ہے. لیکن یہ اب بہت آگے بات جا چکی ہے. اس کو جنگ سمجھنا چاہیے اور جنگ کے طور پہ لڑنے کی ضرورت ہے. یہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر ہمیں اطلاع ملے گی وہاں پر پہنچ جائیں گے. جنگ کے طور پر لڑیے، صفائی کیجیے اور ان کو واپس وزیرستان اور وزیرستان سے پھر باہر کی طرف دھکیلیے. وہی طریقہ ہے ختم کرنے کا. ٹھیک ہو گیا. رضا رومی صاحب، 2022 کو بھی اب 3 سال گزر گئے ہیں. کیا بڑی رکاوٹیں ہیں کہ ہم کوئی مربوط نظام اور ایک جنگ سمجھ کے اس کو ٹریٹ نہیں کر پائے اب تک؟ دیکھیے عائشہ، یہ پہلی بار تو ہو نہیں رہا. آپ کو بھی معلوم ہے کہ پاکستان یہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے مسائل جو ہے بڑی دیر سے سامنا کر رہے ہیں، اور کچھ تو اس میں ہماری جو پالیسیز رہی ہیں، خصوصاً پچھلی جو گورنمنٹ کی پالیسی تھی کہ یہاں پر لا کر بسا دو ملیٹنٹس کو ٹی ٹی پی کے، وہ اب ایک انتہائی ناقص اور غلط پالیسی ثابت ہوئی ہے. پہلی تو یہ بات ہے جی اعتراف کیا جائے اس کا اور اس کا مداوع کیا جائے. دوسری بات یہ کہ روایتی طور کی جو آپریشنز ہیں یہ وقتی طور پہ تو کامیابی کچھ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن وہ کامیابی دیر پا نہیں ہوتی. اس کے لیے ایک تو ہیومن انٹیلیجنس جو ہے وہ بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اور دوسری یہ بات ہے کہ یہ معاملہ جو ہے افغانستان سے جو بات چیت کی جا رہی ہے، کیونکہ اگر یہ افغان طالبان کی سپورٹ ان کو حاصل نہ ہو تو مسئلہ بہت حد تک جو ہے وہ قابو میں پایا جا سکتا ہے. اور تیسری جو بڑی چیز ہے کہ ایک نیشنل ایکشن پلان بنا تھا آج سے 11 سال پہلے، وہ لگتا ہے کہ بالکل مٹی کہ وہ فائلوں کے اوپر مٹی چڑھی ہوئی ہے اور کہ اس کو داخل دفتر کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس میں 20 نکات تھے، اور اب آپ دیکھیں نا 3-4 کے علاوہ تو باقی پہ کچھ عمل درآمد ہی نہیں ہوا. دوبارہ یاد کرنے کی ضرورت ہے. جی تو وہ ضرورت ہے کہ اس وقت کی پارلیمنٹ اور موجودہ جو گورنمنٹ ہے وہ نکالے اس کو. انہی کی گورنمنٹ کا پلان تھا، اور اس کو اون کرے اور دوبارہ سے اس کے اوپر ایک نیشنل ڈائیلاگ ہو کر ایک مربوط پالیسی بنائی جائے. جی درست لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھائیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. زیغم صاحب، آرمی چیف اور وزیر اعظم کا غیر متزلزل عزم ہے اس افریت سے نمٹنے کے لیے. ماضی کی غلط پالیسیوں کو ایکسیپٹ بھی کیا گیا ہے، اس کی نشاندہی بھی ہو چکی، پھر بھی دہشت گردی بڑھنے کی وجوہات کیا ہیں آخر؟ جو اندرونی وجوہات ہیں اس پر کافی بات ہوگی. میں تھوڑا سا بیرونی وجوہات پہ بات کرنا چاہتا ہوں. اس صورتحال میں، موجودہ حالات میں وہ بہت ہی اہم ہے. میں سمجھتا ہوں 1973 کے بعد سے پاکستان سب سے سنجیدہ سیکیورٹی چیلنج کا سامنا کر رہا ہے. 1973 میں کیا ہوا تھا؟ 1973 میں افغانستان نے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں انسرجنسی کو، ایک منظم دہشت گردی کو فروغ دیا تھا، اور اس کا سینٹر کابل میں بنا تھا جو 4 سال تک وہاں چلتی رہی تھی. خیبر پختونخوا میں تو ٹھوس ہو گئی تھی، صرف وہاں کے وزیر اعلیٰ شہید ہوئے تھے، ادھر ادھر بم دھماکے ہوئے تھے. لیکن بلوچستان میں بدترین ایک دہشت گردی، منظم دہشت گردی جس طرح آج نظر آ رہی ہے، اس سے بھی شاید زیادہ، بلکہ کہیں زیادہ اس وقت افغانستان نے کی تھی. کیوں کی تھی؟ اس لیے کہ افغانستان جب سے پاکستان بنا ہے اس کی خواہش ہے، اور میں یہ نہیں کہہ رہا، ریڈ نہیں کر رہا، وہ کھلم کھلا کہتے ہیں کہ احمد شاہ ابدالی کی دورانی امپائر واپس چاہیے سندھ تک. اور صرف کہنے کی بات نہیں ہے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں. پاکستانیوں کو شاید یاد بھی نہیں ہوگا، کوئی انہیں بتاتا نہیں ہے کہ 1960-1961 میں باجوڑ پہ افغان فوج نے حملہ کیا تھا. پہلے باجوڑ کے لوگوں نے مارا تھا، پھر پاکستان کی فضائیہ نے ٹھکائی لگائی تھی. اسے پیچھے بھی بہت کچھ ہوا تھا. 1955 میں پاکستان نے اعلان کیا تھا کہ ہم فاٹا کو انٹیگریٹ کریں گے، وہ اپنا نظام منظم کریں گے. تو داؤد صاحب نے تقریر کی تھی، اس کے بعد پاکستان کے سفارت خانے پر حملہ ہوا تھا، پاکستان کے جھنڈے کو اتار کے پشتونستان کا جھنڈا لگایا گیا تھا. اس سے پیچھے بھی چلے جائیں تو 1948 میں بھی ایک بغاوت شروع کی تھی، جو فقیر ای پی کی بغاوت تھی، جو پہلے سے چل رہی تھی انگریزوں کے خلاف، اور دھوکے سے اسے پاکستان کے خلاف لڑایا گیا، اور بعد میں وہ افغانوں کے خلاف ہو گیا، اور آج ہم اسے اپنا ہیرو سمجھتے ہیں. صحیح. مقصد کیا ہے؟ اس وقت لسانی فالٹ لائن کو استعمال کر کے پاکستان کو توڑنے کی سازش تھی، اور سب سے پہلے فاٹا پر اسندارہ ہونے کی سازش تھی. اور اب حالت یہ ہے کہ یہ جو نئے شہزادے آئے ہیں،
جن سے ہمیں امیدیں تھیں. ہم سمجھتے تھے کہ وہ پچھلے لسانیت پسند تھے، تو یہ مسلمان ہیں، یہ کوئی اسلامی ہم آہنگی کو دیکھیں گے، لیکن یہ لسانیت پسندی اور انتہا پسندی کو ملا کر پاکستان پہ حملہ آور ہیں. تنخواہیں دے رہے ہیں ان لیڈروں کو، دہشت گردوں کو، وہ کھلم کھلا پھر رہے ہیں، وزیروں کا سٹیٹس ہے، ان کو اسلحہ ملتا ہے، امداد ملتا ہے، ٹریننگ سینٹر اسٹیبلشڈ ہیں. یہ پاکستان نہیں، اقوام متحدہ کہہ رہا ہے، اقوام متحدہ کی رپورٹیں کہہ رہی ہیں. تو جب باہر سے ایک ایسا ملک جس کی 2700 کلومیٹر بڑی سرحد ہو، وہ کھلم کھلا آپ کے ملک میں انسرجنسی کرا رہا ہوتی ہے، بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے، اس کو صرف انٹرنلی نہیں نمٹا جا سکتا. اس وقت بیرونی چیلنج بہت بڑا ہے، تو اس کے لیے ہمیں بہت اچھی پلاننگ کرنی ہوگی اور اس قضیے کو ختم کرنا ہوگا. ہمیں پراپر اچھی افغان پالیسی چاہیے. افتخار صاحب، کیسے ممکن ہے افغانستان کی سرزمین مربوط اور منظم طور پر حملے کر رہے ہیں مسلسل؟ کیا افغانستان کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف بڑے آپریشنز حالات کا تقاضا ہیں؟ کیا آپشنز ممکن ہو سکتے ہیں؟ میری بات تو ہے کہ اگر ہم تحفہ دے سکتے ہیں امریکہ کو اور شاباش لے سکتے ہیں، تو اپنے جو ہمارے دشمن وہاں بیٹھے ہیں ان کو کیوں نہیں آئیڈینٹیفائی کر سکتے، ان کو کیوں نہیں گرفتار کر سکتے؟ یہ سوال بھی آج کے بعد بہت اہمیت اختیار کر گیا، کم از کم میرے لیے، کہ ان کا بندہ تو آپ نے ڈھونڈ کے پکڑ کے پاک افغان بارڈر کے اوپر گرفتار کر کے ان کے حوالے کر دیا. تو یہ جو لوگ سلیپنگ سیل بنے ہوئے ہیں ود ان پاکستان، جس کو ہمارے دوست تسلیم کرتے ہیں، ہمیں یہاں تک پہنچنے میں کیا دقت ہے؟ دوسری بات ہے، خیبر پختونخوا کی حکومت کو یہ تسلیم کر لینا چاہیے، یہ ان کی ذمہ داری تھی اور وہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں ویسے گنڈا پور صاحب نے آج ہی کہا ہے کہ وہ ٹی او آر لے کے بیٹھے کابل سے بات کر رہے ہیں، کوئی وفاق اور صوبہ پنجاب سنجیدہ نہیں ہے. یہ آج نہیں، مطلب وہ ٹی او آر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، کیا وہ احمد شاہ عبدالی کی حکومت کو لانا چاہتے ہیں؟ یعنی یہ کیا بات ہوئی؟ یہ فیڈریشن ہے کہ فیڈریشن کا کوئی ایک صوبہ فیصلہ نہیں کر سکتا. یہی تو مسئلہ تھا 6 پوائنٹس کے بعد بحث چلی اس ملک کے اندر. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں سے ہمارے پہ حملے ہوں اور ہم ان کا پیچھا نہ کریں؟ دیکھیں، ایشو یہ ہے کہ نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان سے ملکہ ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک، لکی مروت، بنو، کرم، یہ وہ تمام علاقے ہیں جو اس کے ساتھ ملکہ ہیں. اور سارا جھگڑا یہی شروع ہوا کہ آپ نے نارتھ وزیرستان اور ساؤتھ وزیرستان کے علاقوں کو کیوں مرج کیا خیبر پختونخوا میں. اور یہ سازش چلی آ رہی ہے اور یہ سازش چھپی نہیں ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کو بتانے کے لیے ہم جیسے لوگوں کی کیا ضرورت ہے. کتنے سینکڑوں ہمارے نوجوان فوجی شہید ہوئے ہیں. اتنے تو کسی ایک ریئل جو جنگ ہو رہی ہو کسی ایک محاذ پہ اتنے عرصے میں شہید نہیں ہوتے. ایک سال میں ہم نے 2009 سے 81 آپریشنز بھی کیے ہیں بھی پکڑے اور ہمارے یہ جو بچے کل دفن ہوئے ہیں پھر ان کے فیملیاں دب گئی ہیں. دیکھیں جی، افغانستان کے خلاف آپ کو پیچھا کرنا پڑے گا، یہ ہمارا انٹرنیشنل حق ہے. مجھے نہیں پتا کہ کیوں کر اس انٹرنیشنل حق کو استعمال نہیں کیا جا رہا. پاکستان کوئی مذاق نہیں ہے، اسے پارٹ آف اقوام متحدہ کا ملک ہے، اس کی باؤنڈریز ڈکلیئر ہیں، تسلیم شدہ ہیں. ان باؤنڈریز کو وائلیٹ خواہ کو اندر سے کرے کوئی باہر سے کرے، ان کو وہی نقصان اٹھانا چاہیے جو وہ نقصان ہمیں پہنچا رہے ہیں. سمپل سی بات ہے. پاکستان کو اپنی سرحدوں کی خلاف ورزی کا بھرپور دینا ہوگا اور باور کرانا ہوگا کہ یہ ممکن نہیں ہے. پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.